एजेंसियों इस बात को सुन लो, खुफिया एहलकारों इस बात को सुन लो, सहाबा के तबर्रे के ऊपर खामोश रहने वालों और सहाबा को पढ़ने वाली गालियों के ऊपर अपने कानों में उंगलियों को ठोंस लेने वालों, याद रखो एक वक्त आएगा तुम्हें इस फिरकावारियत की आबियारी के ऊपर पछताना पड़ेगा। मुल्क के अंदर खाना जंगी को पैदा करना चाहते हो, मुल्क में ईमान और इस्लाम और सहाबा से मोहब्बत करने वालों को लड़वाना चाहते हो, इंशाअल्लाह इस मुल्क में सहाबा और अहलुल बैत के दुश्मन जलील होंगे, रुसवा होंगे और इंशाअल्लाह सहाबा की उम्मत के डंके बजते रहेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि आप बुखारी और मुस्लिम से रफुल यदैन की हदीसें पेश करें और हदीस अम्मारा आपके गले में फंस जाए। ठीक है, आपके गले में तो फंसेगी ना, हमारे गले में कोई चीज़ फंसे ना तो उसको निकालने के लिए ये हमने 2812 रखी हुई है। ये मैंने अपनी बोतल के ऊपर लिख के लगाया हुआ है 2812। तो ये बुखारी की हदीस जो मुस्लिम में भी मौजूद है, तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अफसोस है अम्मार, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। अब ये इतने सख्त अल्फाज थे और इनके लिए हजम करने मुश्किल हो गए, क्योंकि उन्हें फिक्र लगी कि फिर लोग हमसे पूछेंगे कि किस रदी अल्लाह अन्हु ने, किस रदी अल्लाह अन्हु को खुश करने के लिए अम्मार रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया। तो इन्होंने बजाय मकतूलीन के साथ खड़े होते, ये कातिलों के नामों के नारे लगाना शुरू हो गए, उनके नाम की कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू हो गए। तो कहते हैं जी ये 5B रिसर्च पेपर कहां से आ गया? सरकार जब आप नारे लगाओगे तो फिर 5B भी आएगा। हाँ, ये वहां से आया है, ये आपने खुद इसको दावत दी है कि ये आए मैदान में। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने खिलाफत व मलूकियत एब्सोल्युटली नहीं लिखी थी। उस जमाने में महमूद अहमद अब्बासी एक नासबी था जिसने खिलाफत मुआविया और यजीद किताब लिखी, एक झूठी किताब, हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख से हवाले नकल करके, और कुरान और हदीस के खिलाफ वो किताब लिखी जिसमें उसने बनु उमैया को ऊंचा किया और अहलुल बैत को नीचे। तो उसके जवाब में मौलाना मौदूदी ने खिलाफत व मलूकियत लिखी थी। वो तो जवाब दे रहे थे। मैंने भी 2009 के अंदर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कह दिया, मे अल्लाह प्लीज विद हिम। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That is history. तो बजाय इसके कि उसका रद्द होता, चंद एक उलमा ने किया, लेकिन ओवरऑल हंगामा नहीं खड़ा किया जिस तरह मेरे खिलाफ इन्होंने हंगामा खड़ा किया हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कौन सी FIR कटवाई है इन्होंने यजीद के मसले के ऊपर, और मेरे ऊपर आए दिन ये FIR कटवाते रहते हैं। असल में तो बनु उमैया की मोहब्बत इन्हें इसके ऊपर उभारती है ना, पीछे तो मसला वही है। तो और कभी ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं और झूठे इल्जामात लगाते हैं। तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब 2009 में ये बात की तो मैंने उसके जवाब में वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मामलात मजीद बढ़ना शुरू हुए तो फिर मुझ पे भी मजीद हकायक खुलते चले गए। मैं साथ साथ लोगों को एजुकेट करता रहा। अल्टीमेटली मैंने ये रिसर्च पेपर 5B लिखा, और इस 5B रिसर्च पेपर में सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से लेकर सैयदना हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की शहादत तक पूरी इस्लामिक हिस्ट्री हदीस से है। 200 से ज़्यादा हदीसें हैं, अक्सर बुखारी और मुस्लिम से हैं। और जो बुखारी और मुस्लिम के अलावा हैं उन पे दौरे हाज़र के बड़े बड़े मुहक्किकीन की मैंने तहकीम लगाई है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की, शेख ज़ुबैल इज़ई रहमहुल्लाह की, शेख शुएब अर्नौत की, और बाकी बड़े बड़े मुहद्दिसीन की तहकीम लगी है। इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर सेहत का हुक्म ना लगा हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक वो रवायत ज़ईफ़ हो तो बाज़ दूसरे उसे सही समझते हों। ये नहीं हो सकता कि सबके नज़दीक कोई रवायत कमज़ोर थी और मैंने वो निकाल दी। अगरचे मेरे नज़दीक कोई रवायत कमज़ोर भी थी और अगर उसे इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हाबी ने ठीक कहा हुआ तो मैंने लिया, क्योंकि वो बड़े आइम्मा हैं।
اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھی نا، انہیں مانو. کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں ان کتابوں سے تو تم ریجیکٹ کر دیتے ہو. بخاری مسلم تم ریجیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر تم باطل تعویلات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں. تو میں وقتاً فوقتاً ان تمام ٹاپکس کو ایڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفائے راشدین کے بعد سیدنا علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. آپ کو تو کہانی کروائی نا انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ ابن سبا نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا. بالکل جھوٹ بولا. ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا، جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا، اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو امیہ کو چھپا لیں کہ بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی رعایا ہو گئی تھی، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام ان کی شہادت ہوا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث وہ جمع کی ہیں، تاریخی روایتیں نہیں، حدیثیں. اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہے نا وہ نئے اجاگر کرنا شروع کر دیے. اللہ کے بندو، یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، 4108. تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی، سیدہ حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے، تو تم جا کے ان کی تقریر سنو. کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا، وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نعوذ باللہ. اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی، یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے، ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے. اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا. ہاں، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافیاں مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے. جی وہ قصاص عثمان چاہتے تھے،
کہ ساسے عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے، اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی، اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے، اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے، وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو وہ کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا، تون وچوں کڈ کے لکھے ایتے وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا، یہ سیم حدیث سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%، یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبریٰ البیہقی میں تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں، باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے، ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا، وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب، اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب، اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں، تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا، وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی. ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نہ نکالتے
کنویں سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی, آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں, تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا. وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا, جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے, وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے, اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا, اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے ہی سامنے آنا تھا نا, باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا. پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا, فخلف من بعدہم خلف, تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے, اضاعوا الصلاۃ, جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے, واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے, فسوف یلقون غیا, ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے, یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے. یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا, یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی, اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا, تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے. وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے, اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا, تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے, الٹ چلتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے. کون؟ حسین ابن علی. جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے, اور جو اپنے دل میں جہاد کرے, یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے, سامنے نہ آئے, عبداللہ بن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, اس جیسے لوگ, وہ بھی مومن ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں. اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827. اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں, المستدرک للحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے. اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا. مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر سنن نسائی الکبریٰ میں اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک، عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں۔ اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے، توبہ توبہ۔ یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ، کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے تو ہے وہ۔ اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی۔ اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو، ظاہر ہے کو چوبے والی گل کی ہے نا، ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں۔ بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا، تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے۔ تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے، اب یہ بات اس کو لگ گئی، ان کا پکڑو انہوں۔ اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے، اور نظر آ گیا۔ اس سے آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں، اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف بیان کر رہا ہوں، معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 4776، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد کی۔ آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی
کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں, معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمرو بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا, میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا, وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. اور ادھر مجھے کرٹیکل ایک بات یاد آ گئی. اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جی وہ انجینئر صاحب خام خواہ الزامات لگاتے ہیں کہ بنو امیہ کے ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا. میں نے تو کافی ان کو روایتیں دکھائی ہیں, اس میں بھی کافی ساری, میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. ایک مسلم کی حدیث جو بخاری میں بھی موجود ہے, وہ سارے کے سارے پول کو کھول دیتی ہے ان کی. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر ہے اور تفصیل اس کی مسلم کے اندر موجود ہے. اور مسلم شریف میں اس کو سپورٹو ایک اور حدیث بھی موجود ہے. اسی کے اوپر میرا خیال ہے میں اکتفا کرتا ہوں. میں نے تو کہا تھا کہ میں نے برکت حاضری لگوانی ہے نا اس موقع کے اوپر, تو وہ لگوا لوں. آپ کو پتا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے امیر شام کے دفاع کے اوپر ایک جھوٹی کتاب لکھی ہے اپنے زوم میں مودودی صاحب کے رد پہ, اور اس میں انہوں نے عجیب و غریب باتیں لکھی. ان میں سے ایک یہ لکھی کہ یہ حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کوئی ثابت نہیں. ایک روایت بخاری میں ملتی ہے, اس میں بھی سب کا لفظ ہے اور سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. اور یہ جملہ انہوں نے ساری دیوبندی عوام کو رٹوا دیا. بھائی اگر یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو منافقت کی ہے. یہ تو بہت بڑا حکم ہے, ہم نہیں لگاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا, یعنی وہ اس ٹاپک پہ جاہل تھے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء جاہل ہیں. ہاں, کیونکہ اگر جاہل نہیں مانیں گے پھر منافق ماننا پڑے گا کہ اگر پتا تھا تو جان بوجھ کے ایسا جھوٹ کیوں بولا. یہ سیم حدیث مسلم کے اندر موجود تھی کہ آل مروان میں سے ایک بندہ مدینے کا گورنر بنا اور اس نے شیعان علی میں سے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا ممبر پر اور کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب کرو. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ چلو تم یوں کہہ لو لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب پر لعنت ہو, نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ ابو تراب نام کو نا حقارت کے طور پر, مٹی والا. تو حضرت سہل ابن سعد نے کہا لگایا, انہوں نے کہا کہ علی تو اس نام سے بڑے خوش ہوتے تھے, یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ الفاظ ہے لعن اللہ ابا تراب, یعنی ابو تراب کہنا اور لعنت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے, تو امام مسلم نے سب کا ترجمہ خود کر دیا ہوا ہے یہ بتا کے یہ لعن اللہ ابا تراب کہتے تھے. اب تک عثمانی صاحب نے اگر جان بوجھ کے یہ روایت چھپائی ہے مسلم کی 6229 تو منافقت کی ہے, لیکن یہ بہت بڑا شرعی حکم ہے. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں, جس طرح ان کے بڑوں کو کچھ نہیں پتا تھا. اب آ جائیں وہ حدیث 6220. امیر شام کے دربار میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام کہتے ہیں کہ تجھے کون سی چیز روکتی ہے. الفاظ امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر سب یعنی کہ لعنت نہیں کروں گا, کیونکہ دوسری حدیث میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں کون سی چیز روکتی ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے. ابو تراب, اور یہ وابیوں کا جو ابا ہے نا ابن تیمیہ, اس نے اس روایت کو منہاج السنہ میں کوٹ کیا ہے اور اس نے خود مانا ہے, اس نے فلنگ دی بلینکس کیا ہے کہ ماموں نے حکم دیا تھا سب کروانے کا. ان کا ابا مان کے کیا ہے. اب یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اپنے ابے کو مانتے, مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے 3 باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں پر اپنا جانشین چھوڑا مولا علی کو,
اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں مولا علی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ افسردہ تھے، رو پڑے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ دو مطلب۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے؟ ان کے بھائی ہارون، اور وہ پیغمبر بھی ہوئے۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی ساتھی کون ہوا؟ سیدنا علی۔ لیکن چونکہ ختم نبوت ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے، امتی نبی بھی نہیں ہے۔ تو اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تھے، شاید کوئی نہیں۔ یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دے رہی ہے، صرف مولا علی کی شان بیان نہیں ہو رہی، ختم نبوت پہ بھی پیرا دینے والی حدیث ہے۔ سن معاویہ، دوسرا موقع خیبر کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے، بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس بات پہ رشک رہے گا علی کے اوپر کہ وہ جھنڈا مجھے کیوں نہیں ملا، علی کو مل گیا، اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی۔ صبح نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، ان کو آشوب چشم تھا، اپنی مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگائی، شفا ہو گئی، اور پھر انہیں روانہ کیا اور خیبر میں فتح ہوئی۔ اور تیسرا موقع جب نجران کے کرسچنز آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، سب دلائل سامنے رکھ دیے، پھر بھی وہ ہٹ درمی پر اترے، تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، اور پھر اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور نبی علیہ السلام نکلے مولا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، ان کو نہیں لے کر آئے، وہ بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول۔ اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ یہ 3 فضائل دربار شام میں بیان کیے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، اس بات کی دلیل پر کہ میں مولا علی پہ کبھی بھی سب و شتم نہیں کروں گا۔ امام نووی جو ہے نا اہل سنت میں، اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے نا بنو امیہ کے اوپر پردہ ڈالے۔ یہاں اس نے پتہ کیا پردہ ڈالنے کی کوشش، اس نے کہا کہ وہ اصل میں میر شام یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی علی کے فضائل سناؤ، کیونکہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو قائل کروں۔ حالانکہ واضح الفاظ تھے امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور سعد نے انکار کیا۔ چلیں جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے۔ یہ سیم حدیث خصائص علی والے چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ میں اسی سند کے ساتھ مسلم شریف والی سند کے اوپر موجود ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ میرے باپ نے اس طرح کا ڈانٹا تھا ان کو، تو پتہ چل گیا کہ ڈانٹا تھا۔ بلکہ اسی کتاب میں خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے درمیان آرا رکھ دیں اور مجھے یہ کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تو علی کے بارے میں کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکال تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا، میں علی کے بارے میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولوں گا ان کی تنقیص کا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے علی کی شان میں سن رکھا ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔